अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ारा। गुज़िश्ता 12 घंटे की अगर 12-14 घंटे की डेवलपमेंट्स को देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट आपको नज़र आती है। अगर थोड़ा सा लेंस अपना बाहर निकाले पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड तक चले जाएं, साउथ पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो एक न्यूजीलैंड है और वहाँ 5 मिलियन 50 लाख की वहाँ पे आबादी है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिडा आर्डन ने क्या फैसला किया जब उनको पॉलिटिकल नाकामी देखनी पड़ रही है या उनकी रेटिंग्स फॉल कर रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 12 घंटे के अंदर जो की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो इस वक़्त ज़राए अबलाग का ज़ीना बनी हुई हैं। इन दोनों के दरमियान अगर हम कंट्रास्ट करें, तो हमें दुनिया को, अपने आप को समझने का बहुत मौका मिलेगा और बड़े तकलीफ़देह, पेनफुल, बड़े ही अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जेसिंडा आर्डन ने न्यूज़ीलैंड में क्या किया। अब से चंद घंटे पहले जेसिंडा आर्डन जो 2 दफ़ा पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, 2017 में और फिर उसके 3 बरस के बाद 2020 में, जब उन्होंने पेंडेमिक का बड़ा रिगरस मुकाबला किया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ उन्होंने पोजीशन ली। उस जेसिंडा आर्डन ने अब से चंद घंटे पहले ये फैसला किया कि वो 7 फरवरी को 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुस्ताफी हो जाएंगी। उन्हीं की पार्टी लेबर पार्टी का एक और कैंडिडेट जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर अक्टूबर 2023 के इलेक्शंस के लिए वो राह हमवार करेंगी। और वो ये कहती हैं कि मैंने ये फैसला इसलिए किया कि इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू लीड अ कंट्री। किसी स्टेट को हेड करना एक बहुत बड़ा एहसास है, लेकिन मुझे अपने अंदर पता है कमजोरियों का। मैं देखती हूँ कि आई डोंट हैव द टैंक ऑफ द फ्यूल। मेरे अंदर अब वो एनर्जी नहीं है, हिम्मत नहीं है। जिस किस्म के चैलेंजेस जो हैं मेरे सामने हैं, मैं उनका मुकाबला समझती हूँ कि करने के लिए नाकाफी हूँ। मुझे किसी और को यहाँ पर जगह देने की ज़रूरत है। जब जेसिंडा आर्डन की मैंने ये प्रेस टॉक सुनी, तो मुझे अब से बहुत साल पहले अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जनाब बराक ओबामा, उनकी मुझे एक टॉक याद आई जो उन्होंने अफ्रीकन लीडर्स के साथ प्रेसिडेंसी से हटने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 टर्म्स प्रेसिडेंसी, उनसे उन्होंने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने हंसते हुए उन्हें कहा कि गाइस, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम लोग ये क्या 20-20 30-30 साल के लिए ताकत से चिमट के बैठ जाते हो, उसकी जान नहीं छोड़ते? यू नो हाउ पॉपुलर आई वाज। अगर मैं चाहता तो कानून में तब्दीली करके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर में मैं बन सकता था। ये हकीकत है कि इस तरह का कंसेंसस व्हाइट और ब्लैक के दरमियान, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, हिस्पैनिक और जो एफ्रो अमेरिकन वोट है और जो व्हाइट एजुकेटेड वोट है, उसके दरमियान बराक ओबामा ने एक ऐसा कंसेंसस पैदा कर दिया था कि अगर वो कानून में भी तब्दीली पैदा करना चाहते होता तो बहुत कंट्रोवर्शियल, लेकिन एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी। तो उन्होंने मजाक उड़ाया उस अफ्रीकन लीडरशिप का जिसमें बहुत ज्यादा मुसलमान भी हैं, जो 30-40 50-50 साल से इकतदार के साथ अफ्रीका में चिमटे हैं। लेकिन जेसिंडा आर्डन को गुज़िश्ता कई महीने से एक लोअर जो पॉपुलर रेटिंग है वो फेस करनी पड़ी थी। उनकी पॉपुलर रेटिंग आई थिंक 40% और 30 और 40% के दरमियान थी, 40% से नीचे गिर रही थी। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ऐसे लीडर हैं जिनकी इस वक्त पॉपुलर रेटिंग ज़ाती तौर पर शायद 5% भी नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम जहन में आता है। नवाज शरीफ साहब की पॉपुलर रेटिंग क्या होगी? 10% होगी पूरे पाकिस्तान में। सेंट्रल पंजाब की जीटी रोड की बेल्ट के आगे पीछे नवाज शरीफ साहब को खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, सिंध में, कराची में, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी बहुत ही बुरी सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं पर भी उनकी कोई पॉपुलैरिटी परसेप्शन कोई उनको देख नहीं रहा एज फ्यूचर लीडर। लेकिन वो कम अज कम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे। हालांकि वो थ्री टाइम्स पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। उनका पूरा खानदान जो है वो ताकत के इस पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। 40 साल अंदाजन हो चुके हैं शरीफ खानदान को। दूसरी तरफ जरदारी साहब का खानदान 1988 से भुट्टो खानदान बन के इस वक्त बैठा हुआ है, और तकरीबन उनको भी 32 के 34 बरस, अगर आप वहां से शुरू कर लें तो 34 बरस जो हैं वो जरदारी खानदान को हो गए, और वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मैं भुट्टो हूं। तो बहरहाल ये एक लिमिटेड सा कंट्रास्ट सा देखते हैं। अब आ जाते हैं ये, लेकिन ये तो मैंने एक साइड पर डाइग्रेशन की है। एक्चुअल जो कंट्रास्ट इस वक्त पाकिस्तानी डेवलपमेंट्स का है, जो गुज़िश्ता 12-14 घंटे की हुई है, वो मैंने एक लिस्ट रखी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, नहीं आप न्यूजीलैंड से आ जाए जरा, न्यूजीलैंड का तो हाल आपने देख लिया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये अब से कोई 1-2 घंटे पहले जनाब राजा खबर ये आई है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब राजा परवेज अशरफ, मजीद 30 पीटीआई के लोगों के नाम, उनके इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन के पास भेज रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन वाले तैयार बैठे वेट कर रहे हैं कि लाएं फाइल, 5 मिनट में हम इनको डी नोटिफाई करें और इनका डी नोटिफिकेशन का जो है नोटिस हम फौरी तौर पर निकालें। इसका इमीडिएट बैकग्राउंड क्या है? इसका इमीडिएट बैकग्राउंड ये है कि तहरीक इंसाफ ने यह नया शोशा छोड़ा जो चल रहा था कि हम
ٹھیک ہے ہمارے آپ نے 35 لوگ وہاں پہ نکال دیے انکلوڈنگ شیخ رشید 34+1، لیکن ہم نیشنل اسمبلی میں آئیں گے اور ہمارے پاس ابھی بھی 60-70 کی جو اسٹرینتھ ہے، ہم وہاں پہ آ کے یہ مطالبہ کریں گے کہ راجہ ریاض کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ ایک فیک ہے، وہ ایک پریٹینڈر ہے، اور ہمارا ایک لیڈر اور ڈپٹی لیڈر جو ہے وہاں پہ ہونا چاہیے ہاؤس کے اندر، کیونکہ ہم جو ہیں وہ در حقیقت اپوزیشن ہے. جو ظاہر ہے منہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان نے جو بات کہتی تھی اب سے چند دن پہلے کہ ہم ایک ووٹ آف کانفیڈنس میں شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ کو چیک کریں گے، پریزیڈنٹ ان سے کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اس کے بعد سے یہ کھینچا تانی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب اس سے پیچھے کا جو 2 دن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ایک ایکسپلینیشن دی ہے اس سے کوئی 8-10 گھنٹے پہلے، جو انہوں نے پہلے استعفے منظور کیے 35، اس پہ جب ان سے پوچھا گیا اخباری نمائندوں کی طرف سے، تو پریس ٹاک کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں استعفے مانتا بھی ہوں، اگر میں استعفے نہیں مانتا تو بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں استعفے مان لیتا ہوں تو بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو میں کیا کروں. تو میں نے بڑی ریسرچ کی، میں نے لوگوں کے ٹویٹس دیکھے، میں نے ان کی اخباری اسٹیٹمنٹ دیکھی، ٹی وی اسٹیٹمنٹ دیکھی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو 35 لوگ ہیں انکلوڈنگ شیخ رشید اینڈ 34 پی ٹی آئی کے لوگ، جس میں سارے کے سارے وہ لوگ جو بول سکتے تھے، جو پوٹینشیل لیڈرشپ ہو سکتی تھی، جو ایک پارلیمان کے اندر آ کر اپوزیشن کا لیڈر یا ڈپٹی لیڈر یا کوئی ہو سکتا تھا، ان سب کو انہوں نے فارغ کر دیا. ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ میں نے ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھی، میں نے ان کی ٹویٹس دیکھے، میں نے ان کی ٹیلی ویژن پہ بیانات دیکھے، میں نے لوگوں سے ریسرچ کی، کچھ لوگوں سے فون پہ بات کی، اور میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا. کون کہہ رہے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف، راجہ رینٹر. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ لوگ واقعی جو ہے ریزائن کر چکے ہیں، تو میں نے اس لیے ان کی ریزگنیشن جو ایکسیپٹ کر لیا. میں کیا کروں گا، میں ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا تو بھی آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کرتا ہوں تو بھی آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں. سو آ جائیں واپس جیسنڈا آرڈن اور یہاں پہ آ جائیں راجہ پرویز اشرف. اب یہ ہوئی راجہ پرویز اشرف ہیں جس نے اپریل کی 16-17 تاریخ کو 16-17 اپریل 2022 کو یہ بینچ مارک اسٹیبلش کیا تھا کہ میں ہر بندے کے ساتھ تخلیے میں انڈیویجول طور پہ دروازے کو کنڈی لگا کے اس کا منہ سونگ کے کہ نشے میں تو نہیں ہے، اس کے سائن چیک کر کے میرے سامنے سائن کرے گا، تب میں اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کروں گا. وہی راجہ ریاض نے 28 جولائی کو 11 لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ کر لیے. اس کی کوئی لاجک اور ایکسپلینیشن نہیں تھی. پھر اس نے اب 35 لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ کر لیے، اور اب خبر یہ ہے، شاید میرے جب تک ویڈیو آپ دیکھیں شاید یہ بھیج چکے ہوں، مزید جو 30 لوگ ہیں ان کے استعفے بھیج چکے ہوں. سو کوئی نہ قانون ہے، نہ کوئی پرنسپل ہے، نہ کوئی سینس آف ڈائریکشن ہے. ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جس کو ایکسپیڈینسی کہتے ہیں، اس ایکسپیڈینسی کے تحت یہ جو بنانا ریپبلک آف پاکستان ہے اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں. اب ایک اور آپ سیٹ آف ایگزامپل دیکھیں، کیونکہ یہ تضاد میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، کانٹرڈکشن بٹوین دی اسٹیٹمنٹ اینڈ دی ایکشن. دوسری چیز وہ ہے جہاں یہ خبر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو عمران خان صاحب نے پٹیشن داخل کر رکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا بھرم تھا کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن رکھی ہے جہاں ایک فولر بینچ ہے. تو آج سے چند گھنٹے پہلے اس عمران خان کے وکیل جو ہیں انہوں نے وہاں سے اپنی پٹیشن کو وڈرا کر لیا. ان کو لگتا ہے کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ایک بہتر جو ہے ریلیف مل سکتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نئے جب سے وہاں پہ چینج آئی ہے، نئے چیف جسٹس آئے ہیں، وہاں تو وکلا کہتے ہیں کہ اب انصاف وہاں کا دروازہ اس کی در کو چھوڑ کے کہیں چلا گیا ہے. وہ انصاف کی جو لیڈی جسٹس ہے وہ وہاں سے مائگریٹ کر گئی. بہرحال لیکن دوسری طرف بڑا انٹرسٹنگ کنٹراسٹ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیس ہے وہ توشہ خانے کا کیس ہے، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، الزام یہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں لیڈر بننے کے یا سیاستدان ہونے کے، اہل نہیں ہیں، اپنی پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے حقائق کو چھپایا اور انہوں نے توشہ خانے کے گفٹ جو ہیں وہ بیچ دیے. بڑی کلینڈسٹائن انہوں نے ایکٹیویٹی کی، اس کی جو اسٹیٹڈ ویلیو دی گئی ہے وہ غالباً 140 ملین دی گئی، یعنی 14 کروڑ دی گئی ہے. اس میں گھڑیاں یہ ہیں وہ ہیں. ٹھیک، اب اس کو ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف دیکھیں کیا ہوا. دوسری طرف اسی پچھلے 12 14 18 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر جہاں اظہر صدیق صاحب نے اور ایک ان کے ساتھ جونیئر وکلا ہیں، انہوں نے غالباً نومبر دسمبر میں جو پٹیشن ڈالی ہوئی ہے ریکویسٹنگ دی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کہ 1947 سے اب تک توشہ خانے میں جو پرائم منسٹرز، چیف منسٹرز، ٹاپ بیوروکریٹس، فورن آفس کے لوگ، ملٹری کے جو آفیشل ہیں، ان سب نے جو تحائف ریسیو کیے ہیں ان کی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ عدالت کو اور وکلا کو اور پبلک کو فراہم کی جائے. دیٹ از آف کورس اسٹارٹنگ پوائنٹ. جب آپ وہ ڈیٹیل اور وہ تفصیل حاصل کر لے گی لاہور ہائی کورٹ، تو پھر اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے جس میں ہمارے ٹاپ پالیٹیشنز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ٹاپ بیوروکریٹس ہیں، فورن آفس کے لوگ ہیں، اور آف کورس جنرل صاحبان بھی رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے، ان میں سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو کیا کیا تحائف تھے، انہوں نے کیا کیا تحائف ان کو ملے،
اور انہوں نے کیا قیمت دے کے وہ تحائف اپنے لیے لے لیے. پھر یہ کوشچن اٹھے گا کہ اس کے بعد ان تحائف یا ان گفٹس کا اس کے بعد کیا ہوا. وہ تو بعد میں آئے گا نا سوال کہ ان کا ہوا کیا. وہ تو کسی کو پتا ہی نہیں, کیونکہ ابھی تو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوا. وہاں کیا کہا ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے جو کاؤنسل وکیل پیش ہوئے ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل, انہوں نے کہا جی کہ وفاقی حکومت کا ایک 3 یا 4 پیج کا انہوں نے جواب وہاں داخل کروایا, اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ لسٹ پبلک کی جائے گی, میڈیا کے سامنے آ جائے گی, اس پہ ایکسپوزے ہوگا, تو پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ خراب ہو جائیں گے, اور اس کے اوپر بڑی سینسیشنلزم ہوگی. تو دوسری طرف کا جو کاؤنسل ہے اظہر صدیق صاحب, انہوں نے کہا جی عمران خان کے کیس میں تو ایسا نہیں فیل کیا گیا, اس کا کوئی جواب وہاں پہ نہیں تھا. بہرحال عدالت نے ان کو کہا کہ بیان حلفی جمع کرائیں, اس کے بعد عدالت دیکھے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے. لیکن لک ایٹ دی کانٹرڈکشن. 20ویں صدی کی جو سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل فلسفی ہے جس نے دنیا کو چینج کیا, مارکسسٹ کمیونسٹ فلسفی, اس کے اندر ایک سینٹرل انگریڈینٹ ہے مارکس کی تھیوری میں, جسے کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جو ہے وہ ایک طبقاتی کشمکش اور جو انٹرسٹ کا کلاش ہے اس کے درمیان جو کانٹرڈکشن اور تضاد ہے اس کو ایگزامن کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ تاریخ کا جو عمل ہے وہ اس تضاد سے آگے بڑھتا ہے. پاکستان کی اگر تاریخ میں کوئی بہتری ہوگی, اور اگر عمران خان کی اس میں کوئی سنگولر کنٹریبیوشن ہے گزشتہ 1 برس میں, تو عمران خان نے پاکستان کے تضاد کو, طبقاتی کشمکش کو, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو, جھوٹ کو, مکر کو, فریب کو, ڈرامے کو, بدماشی کو, غنڈہ گردی کا جو پورا ڈھانچہ بنایا گیا ہے, جو خوفناک ہے, جو بدبودار ہے, جو گندا ہے, جیسے کوئی گندا گلا سڑا کیلا کہیں پڑا ہوتا ہے, اس کی طرح کی جو سچویشن ہے, اس کو عمران خان نے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اپنی اسٹرگل سے ایکسپوز کر دیا ہے. ان دا پروسیس جو کچھ ہوا, شہید ارشد شریف کا قتل ہوا, عمران خان کو گولیاں لگیں, قاتلانہ حملہ ہوا, اور پاکستانی پبلک اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک میٹر آف ریکارڈ ہے, اس پہ پھر ہم ڈیٹیل پہ بات کر سکتے ہیں. بٹ یہ جو کانٹرڈکشن میں نے آپ کے سامنے پلیس کی ہے, موونگ فرام جیسنڈا آرڈنز نیوزی لینڈ ٹو دی بنانا ریپبلک آف پاکستان, اب آئی ہیو اے ویری پینفل کوشچن ٹو آل آف یو, اور اس کو اسپریڈ کریں, اس کو شیئر کریں, اس کوشچن کو غور کریں, اس کے اوپر پونڈر کریں. مے بی سم پیپل ان دا میڈیا, ان دا لیگل سوسائٹی, ان دا بار ایسوسیشن, لیگل کمیونٹی بھی اس کوشچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈیموکریٹک ویسٹرن سوسائٹی, ہے تو ساؤتھ پیسیفک میں لیکن بیسکلی ویسٹرن سوسائٹی ہے, پارٹ آف دی 19 میجر پرنسپل فنڈامنٹل ڈیموکریسیز آف دا ویسٹرن ورلڈ. کیا اخلاقی اقدار میں نیوزی لینڈ کے اندر اور پاکستان میں فرق ہے؟ تضاد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ جیسنڈا آرڈن سے راجہ پرویز اشرف کی طرف آ جائیں, جیسنڈا آرڈن سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف آ جائیں, جیسنڈا آرڈن سے پریزنٹ رجیم کی جو پوزیشنز ہیں کورٹس کے اندر اس کے اوپر آ جائیں, تو کیا فرق ہے؟ کیا یہ فرق اس لیے ہے کہ نیوزی لینڈ ایک امیر ملک ہے جو بہت ایفلوئنٹ ہے, اس میں بہت زیادہ ویلتھ کریشن ہوئی ہے؟ کیا مورلز پیسے کی وجہ سے بنتے ہیں؟ کیا ویلتھ کریشن جب کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے, ان کو پاس پیسہ آ جاتا ہے, تو وہاں ان کی اخلاقی اقدار جنم لیتی ہیں, پھر اس سے ڈیموکریسی پیدا ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مشرق وسطیٰ کی جو 10 پاٹ ریپبلکس ہیں ہمارے اوپر, جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, تیل کے, گیس کے, وہاں پھر یہ اس قسم کی اخلاقی اقدار جو ہیں کیوں نہیں پیدا ہو سکی؟ کیا مسئلہ ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ یا ویسٹرن ورلڈ کی جو ڈیموکریسیز ہیں اس کے پیچھے کوئی تھاٹ ریولوشن ہے, اس کے پیچھے کوئی خیالات کی کمپین ہے, اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پروسیس ہے جس کے نتیجے میں یہ مورل آرڈرز کھڑے ہوئے ہیں, جہاں جیسنڈا آرڈن کمپیل فیل کرتی ہے. طاقت کس کو نہیں اچھی لگتی؟ پرائم منسٹر کی گاڑیوں کے ساتھ دنیا بھر میں جانا, G8 G7 G10 12 18 میں میٹنگز کرنا, دنیا بھر میں ٹھکا ٹک کچا کچ کیمراز کا آپ کا تعاقب کرنا, ایک سینس آف امپورٹنس کس کو نہیں اچھی لگتی؟ پیسے کو بھول بھی جائیں. لیکن مورل پریشر ہے کہ اگر آپ پرفارم نہیں کر پا رہے, اگر آپ کی ریٹنگ فال کر رہی ہے, اگر آپ پارٹی کو لیڈ نہیں کر پا رہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر لیبر پارٹی جو ہے وہ نیشنل پارٹی کے خلاف الیکشن میں بہتر پرفارم نہیں کرے گی, تو آپ انڈر پریشر آتے ہیں, مورل پریشر, آپ فیل کرتے ہیں آئی ایم ناٹ گڈ انف. کیوں نہیں ایسا مورل پریشر مسلم کنٹریز کے اندر لوگوں کے اوپر فیل ہوتا؟ کیوں نواز شریف کو فیل نہیں ہوتا کہ میں 40 سال سے پاکستان کی سیاست کا حصہ ہوں؟ کیوں شہباز شریف کو فیل نہیں ہوتا کہ میں 35 برس سے پاکستان کی سیاست کا حصہ ہوں؟ کیوں آصف علی زرداری کو فیل نہیں ہوتا, یا کوئی فیل کراتا نہیں ان کو کہ میں 34 سال سے یہاں پہ بیٹھا ہوں؟ یہ سارے اپنے بچوں کو, دوتروں دوتریوں کو, نواسوں کو, بھانجے بھانجیوں کو جو پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں, واٹ از دی فنڈامنٹل مورل فلو؟ فرق ہے کیا؟ کیا فرق کوئی ایسی انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن ہے؟ یہ میں کوشچن ریز کر رہا ہوں آپ کے سوچنے کے لیے, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہ جیسے امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں جو یہاں امیگرنٹس آئے نارتھ امریکہ کے اندر, وہ ایک خاص ریلیجس ڈینومینیشن اور فلسفی اپنے ساتھ لے کے آئے,
جس کو پیورٹینزم کہا جاتا ہے, دا پیورٹن فور فادرز آف نارتھ امریکا آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اور انہوں نے داغ بیل ڈالی ایک مورل آرڈر کی, جس کی بنیادی چیز یہ تھی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں دی honest bread and butter, you have to put on the table the honest bread and butter on the table. یہ بیسک سینٹرل فلسفی تھی کہ محنت کرنی ہے, دیانت سے کام کرنا ہے, اور اپنا کھانا جو وہ کھانا ہے جس میں دیانت ہو, آنےسٹی ہو. مورل فلسفی ہے پیورٹینزم. اس کا کنٹراسٹ یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ کے اندر جو اسپینش امپیریلزم آئی, اس کے پاس اس نے ظلم کیا, جینوسائڈ کیے, وہ بہت ظالم تھے, انہوں نے تو تباہ کر دی ساری پاپولیشن. لیکن جو مورل آرڈر انہوں نے وہاں پہ کھڑا کیا, جو پولیٹیکل آرڈر انہوں نے کھڑا کیا, وہ 300-400 برس گزرنے کے بعد بھی اس میں سے کوئی بہتر سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ نکل نہیں سکی, کیونکہ ان کے پاس شاید کوئی مورل ویلیوز نہیں تھی, کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں تھی, ان کے پاس کوئی فیوچرسٹک فلسفی نہیں تھی. تو ایک ہیوج ڈفرنس ہے بٹوین دی اینگلو سیکسن پیورٹن moral order and between what the Spanish brought to Central and the South America. But anyway, moving forward to this, the other developments جو ہم دیکھتے ہیں, عمران خان صاحب نے بی بی سی پہلے اردو کا ایک انٹرویو دیا تھا, فارمر پرائم منسٹر نے, اس کے بعد بی بی سی انگلش کا بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا. اور بی بی سی انگلش کا جو انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے برملا طور پر یہ ایڈمٹ کیا کہ میری زندگی کو ہر طرح سے خطرہ ہے, میں محسوس کرتا ہوں کہ میری لائف جو ہے, میری زندگی ایٹ تھریٹ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ میری خطرہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل مجھے خطرہ ہے, لیکن اب اس خطرے کی وجہ سے میں گھر کے اندر چھپ کے نہیں بیٹھ سکتا, اور مجھے باہر نکلنا ہوگا, چاہے میں بلٹ پروف شیلڈ میں لوں, مجھے نکل کے کیمپین کرنی ہوگی. کنٹراسٹ دس تھنگ ود نواز شریف صاحب, جو دوائی لینے کے لیے گئے تھے ان اکتوبر 2019 4 ہفتوں کے لیے, اور ان کے بھائی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے ان کے لیے گارنٹی دی تھی. کنٹراسٹ دس, شوڈ آئی سے اینی تھنگ مور, کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے. بہرحال الیکشن جو ہیں وہ انکریزنگلی ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ایک ڈن ڈیل ہے. اپریل 2023 کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کو روکنے کی اگر کوئی خواہش ہے بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں, خاص کر کے پی ایم ایل این کے اندر, تو وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. بتدریج ایسی ڈیولپمنٹ, ایسا ماحول, ایسا آرگومنٹ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان الیکشنز کو روک نہیں سکیں, کوئی کسی پہ مہربانی نہیں کر. اب اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ, اور اس کے ساتھ ہی ابھی تک جو چیز جس کا فیصلہ نہیں ہو سکا, جس کے بارے میں پی ڈی ایم کی جماعتیں بالکل خاموش ہیں, بیکاز جہاں تک اپریل کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کی بات ہے, تو وہاں تو پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ کہہ نہیں رہی کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہوں گے. نو ون از سیئنگ کہ یہ نہیں ہوں گے. لیکن جنرل الیکشن کیا ہوں گے اکتوبر 2023 میں, اس کے حوالے سے پی ایم ایل این, پی پی پی, مولانا جو ہیں وہ یا تو خاموش ہیں یا اسے نیگیٹ کرتے ہیں, یا اس کے حوالے سے کوئی ان کی نہیں سوری میں نے غلط کہہ دیا. کیا اس سے پہلے, کیا اکتوبر 2023 سے پہلے جنرل الیکشن ہوں گے؟ اس حوالے سے خاموشی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں. وہ یہی کہتے ہیں کہ اگست میں حکومت ہم کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہم اکتوبر میں جا کے الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے. لیکن کیا جنرل الیکشن اس سے پہلے ہو سکیں گے؟ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اوکے, کہہ کوئی نہیں رہا, مانتا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. بیکاز آف واٹ؟ ناٹ بیکاز کہ کوئی کسی پہ مہربانی کر رہا ہے, کسی کو کسی پہ ترس آ گئی ہے, کسی کے مورلز اور کسی کے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے, کوئی اچھائی کرنا چاہتا ہے. پیورلی بیکاز آف دی فورس آف کانٹرڈکشن, بیکاز آف دی پریشر آف دی لاجیکل فیلسی, کہ آپ کو یہ الیکشن کروانے پڑیں گے, ان کو روکنا ممکن نہیں ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا پنجاب میں الیکشن کرتے ہیں تو آپ جنرل الیکشن کو کیسے روکتے ہیں؟ اس کے درمیان میں جو انہیرنٹ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ٹائپ جو ایک کانٹرڈکشن آتی ہے, وہ کانٹرڈکشن کا پریشر جو ہے وہ سسٹم کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ ایک جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں. ہیونگ سیڈ دس, اگر آپ کے ذہن کے کسی کونے خدرے میں یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, یہ ٹھیک ڈائریکشن میں چلی جائیں گی, کیونکہ بہت سے ایسے میڈیا پرسنز ہیں, ویلاگرز بھی ہیں, چند اچھے لوگ ہیں, وہ روز کم از کم ہر 8-10 گھنٹے کے بعد یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے فلاں کو یہ کہہ دیا ہے, اس کو کہہ دیا ہے, اس کو کہہ دیا ہے, اور زرداری صاحب بڑے گھبرا گئے ہیں, فلاں صاحب بڑے گھبرا گئے ہیں, نواز شریف صاحب کو شٹ اپ کال ہوگی. اس طرح کی بہت سی باتیں مختلف جگہوں سے آپ کو پلیٹ فارم سے سننے میں ملتی ہیں. ایک نہیں ہے, مطلب 2-3 بھی نہیں ہے, زیادہ ہیں, اس سے یہ آپ کو ملتا ہے, ٹویٹر پہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کے درمیان بیسکلی وہی سنڈریلا سٹوری کا تصور ہے کہ سنڈریلا اور پرنس کی بلاخر شادی ہو گئی, پورے ڈرامے کے بعد جوتا مل گیا, سنڈریلا کے پاؤں میں پورا آ گیا, اینڈ دین دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. اس کے بعد کیا پرنس سنڈریلا سے لوئل رہا؟
क्या प्रिंस की डेथ हो गई कैंसर से, सिंड्रेला जो है उसके साथ क्या हुआ, और वो सिंड्रेला, ऐसा तो नहीं कि सिंड्रेला कोई मोहब्बत होगी किसी और वजीर के साथ या उसके बच्चे के साथ या किसी प्रिंस के एडीसी के साथ, तो वो सारी चीजें जो है वो एक सिंड्रेला की कहानी में नहीं है। लेकिन सिंड्रेला की कहानी का जो असर है फिल्म के ऊपर और माइंड्स के ऊपर, खास करके साउथ एशिया के अंदर, वो इतना शदीद है कि आप सोचते हैं कि जब इस पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे वो डेस्टिनेशन होगी। तो इन सब बातों को सुन के ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी सारी की सारी, और इलेक्शन एक फाइनल डेस्टिनेशन है। जैसे कोई एक शख्स अगर हार्वर्ड चला जाए, वहां से एमबीए कर ले, तो उसकी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे, कि किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी कर ले तो उसके मसाइल हल हो जाएंगे, मैट्रिक में नंबर ले ले तो मसाइल हल हो जाएंगे। बट एज यू नो प्रैक्टिकली लाइफ इज अ प्रोसेस एंड अ जर्नी। इसमें कोई सिंगल पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन नहीं है। लाइफ में सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, द डेथ, जिसके बाद यह है कि आपकी लेगेसी क्या है। तो यहाँ पर और दूसरी स्टोरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सिंड्रेला के साथ, जो फॉर मोर रियलिस्टिक है, वो है हेयर एंड टॉर्टाइज की। वो खरगोश जो बहुत तेजी से दौड़ा और उसके बाद वो सो गया, और वो कछुआ जो चलता चलता रहा टाउं 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 करके, और इन दी एंड कछुआ जो है वो जीत गया। नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट ये सोचिए कि इलेक्शन जो है वो कोई हल है, ये इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर बन जाना जो है वही कोई हल है पाकिस्तान के मसाइल का। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको ज़हनी तौर पर विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है, प्रोसेस की क्रिटिक चाहिए, प्रोसेस को समझ के उसको लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। बट दैट इज़ अप टू द पॉइंट, अभी तो यही है, डेवलपमेंट्स और भी बहुत सी हैं लेकिन लंबी हो जाती है बात। सो लेट्स अब्सॉर्ब दिस, लेट्स सी कि आप इसका क्या एनालिसिस करते हैं जैसेंडा आर्डन के न्यूजीलैंड से to the banana republic of Pakistan. What is the difference between them? Historical dialectical materialism में रुपए पैसे का कैपिटलिज्म में फर्क है क्या बुनियादी तौर पे? So I'll come back after a few hours. Thank you.